एपिसोड 46। मैंने जेब में हाथ डाला। माले गनीमत के अलावा भी चंद नोट मौजूद थे, मगर कम थे। उन नोटों से किसी वर्दी पोश को खरीदना मुहाल था। एक मुसीबत यह भी थी कि मुझे पुलिस से मुकमुकाव का अमली तजुर्बा कभी नहीं हुआ था। बहुत सोचा, मगर कोई माकूल बहाना सुझाई ना दिया। तो मैंने मायूसाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम पुलिस को मुतमईन करने के लिए कोई जवाब पेश नहीं कर सकते। इसी असना में हम सतह ज़मीन से 8-10 फुट बुलंद वाक़ई खुर्द जंगल में दाखिल हो गए। दो मुतवाज़ी नालियों वाला रास्ता जंगल में बल खाकर यूं गायब हो रहा था जैसे सांप लहराकर बिल में घुस जाता है। मैडम ने बेसाख्तगी से कहा, हाँ, यही रास्ता पीरो माची के डेरे पर जाता है। मैंने इस झुंड की तरफ जाने की गलती की थी। उसकी बात अधूरी रह गई। एक तेज चीखती हुई आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। कोई अहलकार माइक्रोफोन पर मकामी जुबान में ऐलान करा था, पुलिस ने डेरे का घेराव कर लिया है। चारों तरफ नफरी तैनात हो चुकी है। भागने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए जो लोग भी डेरे के अंदर मौजूद हैं वो अपने हाथ सरों पर रखकर बाहर आ जाए, वरना उन्हें बुरे अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और रुक गए। आगे जाना बेसूद था। खतरे से खाली भी नहीं था, क्योंकि पीरोमाची और पुलिस के माबैन खौफनाक मैच खेला जाने वाला था। मैंने आवाज़ से अंदाज़ा किया कि माइक्रोफोन वाला मुझसे कमोबेश 1 फरलांग के फासले पर खड़ा बोल रहा था। वो बार बार अपने अल्फाज बदलकर ऐलान करा था। मतन एक ही था कि पीरू गैंग के तमाम अरकान हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दें, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। मैडम ने मोबाइल फोन निकाला, स्क्रीन रोशन की और वक्त देखकर बड़बड़ाई, 2:40। शहरयार, हम किस वक्त मुल्तान से निकले थे? 11:15 बजे थे। यानी हमें शहर से निकले हुए 3 घंटे होने वाले। क्या हमें डेरे की तरफ जाना चाहिए? वहां जाकर क्या करेंगे? सूरत हाल का जायजा लेंगे। अगर मौका मिला तो अपनी गाड़ी निकाल लाएंगे। मैडम, हमारा वहां दिखाई देना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। तो फिर उनके लौटने का इंतजार किया जाए। बेहतर तो यही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रास्ते से हटाकर दरख्तों की तरफ चल दी। हम जंगल के किनारे पर चलते हुए चंद गज दूर पहुंचकर रुक गए। एक तरफ जंगल था, दूसरी तरफ कटाव याफ्ता गढ़ा। वो टांगे लटकाकर बैठ गई और मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। शहरयार, एक आइडिया सूझा है। मेरा ख्याल है मैं पुलिस वाले को उल्लू बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। वो कैसे मैडम? मेरे और उसके बीच 2-3 फुट का फासला हायल था। वो मेरी जानिब खिसक आई। तुमने सुना था पुलिस वाला क्या कह रहा था? पुलिस वालों की बहुत सी बातें हमने सुनी थी जब हम ढूंढ के पास घनी झुंगी में दुबके बैठे थे। वो ना जाने किस बात का तस्करा कर रही थी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। चौधरी को किसी एहलकार ने रिपोर्ट देने के बाद कहा था कि लगता है कोई अमीर जोड़ा हनीमून पे निकला है। याद करो। अरे मैडम, वो तो बकवास करा था। ऐसी बातें याद रखने की कहाँ होती हैं? हम फर्ज कर लेते हैं ना कि वो कांस्टेबल बकवास नहीं करा था, सच कह रहा था। हम जिस कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ ऐसी खरमस्तियाँ रवा हैं। हम भी जवानी की आग पर दरिया की बर्फ डालने इधर आ निकले थे। कई गाड़ियों को इधर आता देखकर डर गए और गाड़ी छोड़कर छुप गए, बस। हैरत हुई कि उसने कितनी बड़ी बात को कितने आम से अंदाज में लिया था। मायूसी हुई कि इस आम कहानी पर किसी को यकीन दिलाना बहुत मुहाल था। उसने मेरा रद्दअमल भांप लिया और चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली, दुआ करो पुलिस जल्द ऑपरेशन से फारिग हो जाए ताकि हमारा वक्त बच जाए। तुम भी देख लोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके अंदाज ने मुझे बावर करा दिया कि उसने दिल ही दिल में इस अहमकाना सोच पर अमल पैरा होने का फैसला कर लिया है। मैंने उसे मुअद्दिबाना अंदाज में समझाने की कोशिश की। ये बहुत भौंडी कहानी साबित होगी और हमें बकिया रात थाने की हवालात में गुजारना पड़ेगी, मगर वो मुझसे मुत्तफिक ना हुई। माइक्रोफोन से मुतवारिर फूटने वाली आवाज़ खामोश हो गई। हमें यहाँ बैठे 10 मिनट के लगभग वक्त हो गया था जब पीरू माची के डेरे की तरफ से पहले फायर की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही पुलिस वालों ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर की यक आवाज़ सदाए पुरजोश बुलंद की। फिर फायरिंग का लगातार सिलसिला चल निकला। समझ में नहीं आ रहा था कि फायरिंग एक तरफा थी या 2 तरफा। मैडम बड़े इनामाक से दरिया को देख रही थी। वो कतन मगमूम, अफसरदा या मुतफक्किर दिखाई नहीं देती थी। मैडम, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपका मिजाज बड़ा अजीब सा है। किसी पल परेशान, किसी साथ बरहम, तो किसी लम्हे बच्चों की तरह शौक। ऐसा क्यों है? मैं डिफरेंट हूँ। क्यों? तुम बताओ, तुम इतने पेचीदा क्यों हो?
کسی وقت بہت چالاک، دلیر اور فتنہ پرداز دکھائی دیتے ہو، تو کسی وقت سادہ لاؤ، دیہاتی اور بزدل۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم بھی ڈفرینٹ ہو۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے نا، تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی لمحے فائرنگ رک گئی۔ میڈم نے چونک کر بڑی تیزی سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہ اس کی غیر ارادی حرکت تھی، ورنہ ہمارے عقب میں سوائے گھنے جنگل کے کچھ نہ تھا۔ کوئی 5-7 منٹ بعد گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں سنائی دی۔ ریڈ مشن مکمل ہو چکا تھا اور پولیس کی فاتحانہ واپسی عمل میں آ رہی تھی۔ گنیش جھاڑی کے پیچھے رکھ کر میرے پیچھے آؤ، ہم دونوں نے چند دن پہلے شادی کی ہے، یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر بلٹ بیلٹ اور دونوں بندوقیں جھاڑی کے پیچھے پھینکی اور اس کے تعاقب میں تھڑے سے نیچے ریتیلی جگہ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ آگے آگے دوڑ رہی تھی، میں اس کے نقش قدم پر دوڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی ریتیلے میدان میں چکرانے لگی۔ پولیس کی گاڑیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میڈم مجھ سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ منہ سے ہو ہا کی تیز آوازیں نکال رہی تھی۔ اچانک رکی اور پلٹ کر چیخی، ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، ڈو یو نو ڈارلنگ، کم آن، زندگی پھر کبھی دریا پر اس طرح کھیلنے کا موقع دے گی یا نہیں؟ آج دے رہی ہے، لیٹس انجوائے۔ وہ پارک میں کھیلتی ہوئی 10 سالہ بچی کی طرح اچھل کود کر رہی تھی۔ میڈم، یہ کیا حماقت ہے؟ میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں رکا تو وہ کچھ دور ہو گئی۔ اسی لمحے جنگل میں پولیس کی پہلی گاڑی نمودار ہوئی۔ میڈم اس کے ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں نہا گئی۔ ہاتھ لہراتے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے چیخی، کم آن ڈارلنگ، اس حماقت پر عقل نثار، اس لمحے پر ہزاروں تنہا صدیاں قربان۔ اس کی آواز سناٹے میں بہت دور تک سنائی دے رہی تھی اور وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ مجھے ناچار اس کی طرف دوڑنا پڑا۔ وہ پولیس کی گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جو ہی گاڑی کے قریب پہنچی، ذرا رکی اور پھر پلٹ کر میری جانب دوڑ لگا دی۔ میرے سنبھلنے سے پیشتر وہ اچھل کر مجھ پر لد گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اسے لیے زمین پر آن گرا۔ وہ تڑپ کر پہلو کے بل لیٹ گئی اور اپنا چہرہ میرے چہرے پر رگڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ناٹک سے پولیس کو کیا دکھانا چاہتی تھی۔ تب سمجھ آیا کہ پولیس کی اگلی گاڑی ہم سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں ہماری آنکھیں چندی آ گئیں۔ پچھلی گاڑیاں بھی رک گئیں اور ان کے ڈرائیور ہارن بجانے لگے۔ چند لمحوں بعد جب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں کو ہمارے خالی ہاتھ ہونے کا یقین ہو گیا تو گاڑی کا دروازہ کھلا اور بھاری روبدار آواز گونجی، اوے کون ہو تم؟ یہ فحاشی بند کرو اور ہاتھ سروں سے بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میڈم نے سرگوشی کی، یہ تو وہی چودھری ہے، تم نے کچھ نہیں بولنا، میں اس سے نمٹتی ہوں۔ ہم دونوں بیک وقت کھڑے ہو گئے۔ میڈم نے میری کمر میں ہاتھ حائل کیا، میرا بازو پکڑ کر اپنے کندھوں پر ٹکایا اور چیخ کر بولی، تم ہماری پرائیویسی، جسے تم نے فحاشی کا نام دیا ہے، دیکھنے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے نا۔ چودھری کے عقب میں کئی قہقہے گونجے اور ایک شوق آواز سنائی دی، دوجا پاسا کرو چودھری صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی نا۔ اوے اپنی گندی چوچ بند کر بھوتنی دے۔ چودھری نے گردن موڑ کر کسی کو ڈانٹا، پھر گن ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے ہماری طرف بڑھا۔ چونکہ اس کے عقب میں وین کی تیز ہیڈ لائٹس روشن تھی، اس لیے ہمیں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قریب آ کر وہ رک گیا۔ تم کون ہو؟ میڈم نے میری کمر سے ہاتھ نکالا اور تحکمانہ لہجے میں بولی، ہم وہ ہیں جن کی لینڈ کروزر تم لوگ بغیر پوچھے لے کر چلتے بنے۔ پولیس اگر چوری چکاری کا کام سنبھال لے تو پھر چور بیچارے تو بھوکے مرنے لگیں گے۔ اپنے آدمیوں کو بولو میری گاڑی لا کر ادھر کھڑی کر دے۔ وہ جواں سال اور خوبصورت لڑکی تھی، قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ شکر تھا کہ لباس کا اگلا حصہ کیچڑ سے محفوظ رہا تھا۔ مضبوط اور حاکمانہ انداز میں چودھری کے روب و دبدبے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی لینڈ کروزر مانگ رہی تھی۔ چودھری ٹھٹک گیا، نادان نہیں تھا، سمجھ گیا کہ اس پر اعتماد انداز میں پیش آنے والی لڑکی عام نہیں ہوتی، خاص ہوتی ہے، خاص لوگوں سے خاص برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تبھی قدرے نرم لہجے میں بولا، اچھا تو وہ گاڑی آپ کی ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھا تھا پیرو گینگ شہر سے چرا کر لایا ہے۔ اگر تم لوگ واپس نہ آتے نا تو ہمیں ساری رات ادھر ہی گزارنا پڑتی۔ تم نے پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں؟ سنو، میں ملک عظمت اللہ خان کی بھتیجی ہوں۔ ملک عظمت اللہ کو جانتے ہو؟ کون ہے؟ یہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ نہیں جانتے تو میں بتا دیتی ہوں، ایڈیشنل آئی جی پولیس ہے، کہو تو فون پہ بات کرا دیتی ہوں، اور یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ بتاؤ نا ایسے کہ تم زوں کر کے جہاز اڑاتے ہو اور ملک دشمنوں پر بڑے بڑے بم گراتے ہو۔
وہ اتنی روانی سے بول رہی تھی کہ چودھری کو کچھ بولنے اور پوچھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک ذرا توقف کے بعد میری طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولی، بتاؤ نا، تم نے جہاز کے جو کرتب مجھے ایئر بیس پر دکھائے تھے ان کا خلاصہ انسپیکٹر کو سناؤ نا۔ ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر میرے دونوں کان پکڑے اور کھینچ کر اچھلتی ہوئی خوشی سے چیختی ہوئی ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں ٹھہرو ٹھہرو کے نعرے بلند کرتا اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ کچھ فاصلے پر پہنچ کر ذرا سا رکی اور چیخ کر بولی، انسپیکٹر، میری گاڑی ادھر ہی کھڑی کر کے جانا، میں بزی ہوں، پھر ملاقات ہوگی، انکل سے بات کراؤں گی تمہاری، بائے بائے۔ اس کی ہنسی فضا میں گونجی۔ ہم دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کر گئے۔ ایک بڑی ٹارچ کی تیز روشنی کا ہالہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بولی، مجھے پکڑ کر کھینچو۔ میں نے اس کی باہیں پکڑ کر ایک جانب کو کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخی، پولیس، ہیلپ می، پولیس، مجھے میرے شوہر سے بچاؤ، بچاؤ، ہیلپ می۔ اس کی آواز سناٹے میں باز گشت پیدا کرنے لگی۔ عجیب ماحول بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں ٹارچ کی تھرکتی ہوئی روشنی نے ہمیں آزاد کرتے ہوئے کھل کھیلنے کا موقع عنایت کر دیا۔ چودھری کی شوخ آواز سنائی دی، جہاز اڑانے والے شوہر سے خدا بچا سکتا ہے، پولیس نہیں۔ ہم آپ کی گاڑی چھوڑے جا رہے ہیں، سنبھال لیں، گڈ بائے۔ ایک اور آواز آئی، او جی یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں سے فوراً نکل جائیں ورنہ۔ میں نے میڈم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ دریائی ریت پر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ چیختی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں ہماری اتنی فکر ہے تو دو چار سپاہی بھی بندوقوں سمیت یہاں چھوڑے جاؤ، ہم انہیں الصبح تھانے پہنچا دیں گے۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ قطار کی صورت میں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ لینڈ کروزر سب سے پیچھے تھی۔ اس میں سے دو سپاہی نکل کر اگلے ڈالے میں سوار ہوئے اور سبھی گاڑیاں رینگنے لگی، پھر غراتی ہوئی ڈھونڈ کی طرف مڑ گئیں۔ میں آہستگی سے میڈم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے اس کو دونوں ہاتھ تھام لیے اور تحسین آمیز انداز میں کہا، میڈم، آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، آپ واقعی ڈفرینٹ ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے بڑی لاجواب اداکاری کی تھی۔ چند ہی لمحوں میں چودھری نامی انسپیکٹر مطمئن ہو گیا تھا تو یہ میڈم کے غیر معمولی اعتماد، بچکانہ طور پر اور بے خوف رویے کا کمال تھا۔ میڈم نے اسے نہ تو پوچھ گچھ کے لیے وقت دیا، نہ اسے تشکیک کا کوئی موقع فراہم کیا تھا۔ انسپیکٹر چودھری اس کے سامنے بری طرح ارک گیا تھا۔ وہ مسرور کن انداز میں مجھ سے چمٹ کر چل رہی تھی اور دھیمی آواز میں کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر وہ آپ کے کہنے پر ملک عظمت کو فون کر لیتا تو؟ کیسے؟ یہاں تو سگنلز ہی نہیں آتے۔ وہ ہمیں تھانے لے جاتا اور وہاں سے فون۔ او ہو، بھلا ایک انسپیکٹر میں اتنی ہمت کہا کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کو فون کرے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ ہم گاڑی کے پاس پہنچے۔ اس نے سرسری انداز میں گاڑی کا جائزہ لیا۔ سب کچھ اوکے تھا۔ پھر کچھ فاصلے پر چاندنی میں چمکتی ہوئی ریت پر ٹانگیں پسار کر جا بیٹھی۔ اپنا حوصلہ اٹھا لاؤ، میں تب تک ٹھنڈی ریت سے کھیلتی ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے جنگل تک پہنچا، ٹیلے پر چڑھا، جھاڑی کے پیچھے پڑی ہوئی گنیں اور بلٹ بیلٹ اٹھائی۔ ابھی میں بیلٹ کمر پر باندھی رہا تھا کہ اچانک میڈم کی تیز چیخ سناٹے کا سینہ چیر گئی۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ میرا خون آنکھوں میں سمٹ آیا اور یوں لگا جیسے 400 گھپ اندھیرا چھا چکا ہے۔ وقت بدلنے کی کئی وارداتیں سن رکھی تھی، دیکھ بھی رکھی تھی۔ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہوتے سن رکھا تھا۔ ہنستے کھیلتے انسان کو خون میں لت پت دیکھنے والی آنکھوں کو اتنا تعجب کبھی نہیں ہوا جتنا چند لمحوں میں بدل جانے والے منظر کو دیکھ کر ہوا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور ریت پر بچھی ہوئی استجاب انگیز بساط کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں چمکتی ہوئی سیاہ لینڈ کروزر سے چند قدموں کے فاصلے پر، جہاں چند لمحے پیشتر میڈم فرحت انگیز انداز میں ریت کے ٹیلے پر کھیل رہی تھی، وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ چند گز دور ریت پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی اور ایک دیوہکل شخص اسے ڈنڈوں سے پیٹ رہا تھا۔ میڈم کے منہ سے نکلنے والی دوسری چیخ سن کر میں گویا ہوش میں آ گیا اور ریت پر کود کر گالیاں دیتا ہوا بک ٹوٹ دوڑا۔ میری آواز سن کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور حلق کے بل چیخا، قریب نہ آنا ورنہ تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ میڈم کو تڑپتا دیکھ کر میں موت کے خوف سے رک نہیں سکتا تھا۔ آن کی آن میں گاڑی تک پہنچا۔ اس مختصر وقت میں میڈم اس کی ٹانگوں کے بیچ ریت پر تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گئی۔ وہ خاصا موٹا اور لمبا چوبی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے گن سیدھی کی، اس کے سینے کا نشان نہ لیا اور غرا کر بولا،
ڈنڈا پھینک کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ گن کو دیکھ کر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے شاید میرے پاس گن کی موجودگی کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا رخ بدلا اور بغیر کچھ کہے ڈنڈا ایک طرف پھینک کر میڈم کے پیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا، تبھی میں نے اسے ڈانٹا، بے گدھے کے بچے، کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ وہ اٹھتے اٹھتے رک گیا، پھر قدرے آگے کی جانب کھسک کر بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے قہقہا برآمد ہوا جو میرے لیے نہایت غیر متوقع تھا۔ ساتھ ہی اس کی بھاری آواز گونجی، اب تم اپنی گن پھینک دو ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میڈم سخت خطرے میں تھی۔ نہ جانے اسے کہاں اور کتنی گہری چوٹ آئی تھی کہ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس پر سوار وحشی شخص کی دھمکی سے آیا تھا کہ اس کے پاس ڈنڈے کے علاوہ کوئی چاقو یا خنجر بھی موجود تھا جسے وہ میڈم کے نرخرے پر رکھ کر مجھے پسپا ہونے پر مجبور کرا تھا۔ اب وہ گردن موڑ کر میری طرف خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ مجھ سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ گولی چلاتا تو وہ مرنے سے قبل میڈم کی شہرک کاٹ دیتا۔ کھڑے رہ کر وقت ضائع ہو رہا تھا۔ میں نے گن تانے رکھی اور سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابے گن پھینک دے ورنہ۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دیوانگی آمیز قہقہے اور غراہٹ کے پیچھے درشتی اور دلیری کار فرما نہیں تھی، بلکہ آواز کی لرزش سے آشکار ہوتا تھا کہ وہ موت کے خوف اور دہشت سے دوچار تھا اور زندگی کی آخری تگودوں میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ ایسی حالت میں انسان نہیں رہتا بلکہ درندہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر ایسا کام بھی کر گزرتا ہے جس کی عام حالات میں اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تبھی مجھے بڑی احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں جواباً غرایا، تم کھڑے ہو جاؤ ورنہ۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ نہ وہ میڈم پر ہاتھ چلا کر زندہ رہ سکتا تھا، نہ میں اسے گولی مار کر میڈم کو بچا سکتا تھا۔ وہ نسبتاً کم سخت انداز میں بولا، کیا چاہتے ہو تم؟ کہ میں تمہارے ساتھی کی گردن کاٹ دوں؟ اور کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دوں؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں پیرو ماچی کا آدمی ہوں، یہ علاقہ ہمارا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم پیرو کے آدمی ہوتے تو ہم پر ہاتھ نہ اٹھاتے اور تمہیں یہ بھی پتا ہوتا کہ میں کون ہوں۔ کون ہو تم؟ تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے بتاتا ہوں، میں سردار حیدر خان کا بیٹا ہوں۔ پیرو ماچی جیسے کئی فراری ہمارے ڈیرے پر پناہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میری آواز میں بے پناہ سختی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میرا انداز بالکل ویسا ہی ہو جیسا سردار حیدر خان کا ہوا کرتا تھا۔ چونکہ چوک قریشی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس نے حیدر خان کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ ہم دونوں کی پوزیشنیں کمزور تھیں۔ میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں استاد پیرو کو بابا کا پیغام اور تحفہ دینے آیا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اپنی ساتھی سمیت گاڑی چھوڑ کر چھپ گیا۔ وہ حرام زادے میری گاڑی لے کر چلتے بنے۔ ریڈ سے واپسی پر ان سے گاڑی حاصل کی۔ پتہ نہیں ریڈ کا کیا بنا۔ پیرو ماچی بچ گیا یا کیا ہو گیا؟ سچ بتانا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں پیرو ماچی کے پاس لے کر جاؤں گا اور تمہارا جھوٹ ثابت ہونے پر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ کسی سے کہہ نہیں ہوتا۔ ڈیرے پر ریڈ کے وقت میں اکیلا تھا، پولیس کو چکر دے کر اس جیپ میں بیٹھ گیا اور اب تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میرے حلق سے طویل سانس خارج ہو گئی۔ ہم نے پولیس کے جانے کے بعد اپنی گاڑی چیک کی تھی، مگر صرف اگلی نشستیں دیکھی تھی۔ وہ عقبی حصے میں کہیں دبکا بیٹھا تھا، تبھی نظر نہ آیا۔ میں نے نال جھکا لی اور تنبیہی انداز میں کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بتاؤ استاد کہاں ہے؟ وہ تذبذب میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ مجھ پہ بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ پھر بولا، وہ پار گیا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پار سے اس کی مراد دریا کی دوسری جانب کا علاقہ تھا۔ بھولے بادشاہ، اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ تم پیرو کے آدمی ہو۔ یہ آج کی رات میری ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ آج اس کا نام شرمین ہے، کل ماریا ہوگا۔ وہ میری باتوں میں آ گیا اور آہستگی سے کھڑا ہوا، پھر میری طرف مڑا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں لمبے پھل والا چمکدار خنجر دبا ہوا تھا۔ چاروں شانے چت پڑی ہوئی میڈم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس کی ضرورت ہے تو ہوش میں لانے کی تدبیر کرو، ورنہ اٹھا کر ڈھونڈ میں پھینک دو۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، زندہ تو ٹھیک، ورنہ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مراد بخش۔ وہ میڈم کی ٹانگ کو ٹھڈ مار کر میری طرف بڑھا۔
شاید وہ ابھی تک میری طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ خنجر میری آنکھوں کے سامنے لہرا کر بولا، غلطی میری نہیں، اس لڑکی کی تھی۔ میں تو اس گاڑی میں پولیس کے ڈر سے چھپا تھا، سوچا تھا کہ کہیں موقع پا کر نکل جاؤں گا۔ میں نے پولیس والوں کو جاتے تو دیکھا نہیں تھا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے جیپ کے شیشے میں سے جھانک کر دیکھا تو میدان صاف تھا۔ میں پچھلا دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، مگر اس نے میری گردن پہ مکہ دے مارا۔ میرے پاس ڈنڈا تھا، میں نے اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ استاد کے مہمان ہو تو میں اسے ہرگز نہیں مارتا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر شامل تھا۔ وہ اپنے لب و لہجے سے ان پڑھ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ گھاگ اور زرک نہیں تھا اور ہمیں مزید نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ نہیں، کیونکہ مجھے ڈیرے سے جلدی میں بھاگنا پڑا تھا۔ تم ادھر گاڑی کے پاس جا کر بیٹھو، میں اسے دیکھتا ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں سر جھکا کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ سر دست اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے گن کندھے سے لٹکائی اور میڈم پر جھک گیا۔ وہ بے ہوش تھی، مگر اس کی نبض اور سانسیں معمول کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ زخم کی نوعیت دیکھنے کے لیے میں نے اسے سیدھا کیا اور بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا گاڑی کے سامنے لایا۔ گاڑی کے قریب کھڑے مراد بخش کو مخاطب کیا، ہیڈ لائٹس آن کر دو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا انجن اسٹارٹ کر دیا، ساتھ ہی اس نے نوب گھما کر ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ میں اور میڈم تیز روشنی میں نہا گئے۔ میں جھکا اور میڈم کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا سنہرا ہیئر بینڈ کہیں گر گیا تھا۔ میں نے غیر اضطراری طور پر ارد گرد زمین پر نظر ڈالی۔ چند قدموں کے فاصلے پر بینڈ کے 3-4 ٹکڑے بکھرے دکھائی دیے۔ ہیئر بینڈ پر لگنے والی ڈنڈے کی ضرب نے نہ صرف اسے توڑ پھوڑ دیا تھا بلکہ میڈم کے سر کی جلد بھی پھاڑ دی تھی، جہاں سے خون رس کر بالوں میں پھیل چکا تھا۔ سر کو ٹٹولنے سے ایک بڑا سا گومڑ بھی محسوس ہوا۔ میں نے سرسری طور پر تمام جسم کو اور خصوصی طور پر گردن کو بھی دیکھ لیا۔ اسے کوئی اور چوٹ نہیں آئی تھی اور سر کا زخم بھی زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ قدرے مطمئن ہو کر میں نے میڈم کو جھنجھوڑا، اس کے گالوں پر ہولے ہولے چپاتیں ماری، آوازیں دی، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ رہی۔ گردن موڑ کر میں نے ڈھونڈ کی طرف دیکھا۔ میڈم کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے تھے۔ خیال آیا کہ خنک رات میں ٹھہرا ہوا پانی بےحد سرد ہوگا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ مراد بخش نے گاڑی کو ریس دی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اندازہ ہوا کہ وہ عادتاً پاؤں دبا رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے ڈھونڈ کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے ڈھونڈ کے ٹھہرے ہوئے سرد پانی میں ہاتھ ڈالے، مجھے عقب میں گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے بجلی کی صورت سے پلٹ کر دیکھا۔ مراد بخش کی موقع پرست فطرت نے میرے سبھی اندازے غلط ثابت کر دیے تھے۔ وہ گاڑی کو ریورس کر رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی۔ اس نے گاڑی روکنے کے بجائے اچانک پہلے گیئر میں ڈال کر میڈم کے قریب سے گزار کر دریا کی جانب دوڑا دی۔ میں بنا سوچے سمجھے مراد بخش کی شان میں رتب اللسانی کے جوہر بکھیرتا ہوا گاڑی کے پیچھے دوڑا، مگر چند ہی لمحوں میں مجھے باور ہو گیا کہ میں لا حاصل جستجو میں تھا۔ لینڈ کروزر کا طاقتور انجن لمحہ بہ لمحہ اسے میری دسترس سے دور کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی دونوں گنیں زمین پہ گرا دی اور آخری کوشش کے طور پر فل اسپیڈ دوڑ لگائی، مگر 1 منٹ کے لگ بھگ دوڑ کر رک گیا اور ہانپنے لگا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جاتی ہوئی لینڈ کروزر کی ٹیل لائٹس دکھائی دے رہی تھیں اور میں احمقانہ انداز میں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اسے آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا تھا اور مراد بخش کو کمزور اور شکست خوردہ سمجھنے کی بھیانک غلطی کا ارتکاب کیا تھا، جس کی سزا فی الفور مل گئی تھی۔ میں سر جھکا کر پلٹا اور میڈم کی طرف گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے ڈھونڈ کر ٹھنڈا پانی چلو میں بھرا اور میڈم کے چہرے پر چھڑکا۔ میری تیسری کوشش رنگ لائی اور میڈم نے جھرجھری لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور ارد گرد دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے حلق سے سسکی برآمد ہوئی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر ریت پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ اس کے سر میں لگنے والی چوٹ خاصی تکلیف دہ تھی۔ میڈم، کیا درد بہت زیادہ ہے؟ اس نے سر اٹھنے کی ناکام کوشش کی اور کئی لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، گاڑی کہاں ہے؟ وہ بے غیرت گاڑی لے کے رفو چکر ہو گیا۔ کون؟ وہ جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا؟ جی۔ اس نے دونوں ہاتھ ریت پر ٹکا کر آہستہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی،
مگر کرہا کے رہ گئی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بدقت تمام بیٹھنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سختی سے میرا بازو تھام رکھا تھا، پھر اپنے سر کو انگلیوں سے ٹٹولا اور بولی، خون رس رہا ہے۔ کمبخت نے پوری قوت سے ڈنڈا دے مارا تھا، پر خیر بچ گئی ہوں، یہی کافی ہے۔ مگر وہ گاڑی لے کر بھاگ کیسے گیا؟ میں نے اسے اپنی حماقت سے آگاہ کیا تو وہ غصے سے بولی، شہریار، تمہارے پاس 2 لوڈڈ گنیں موجود تھیں، تم گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیتے۔ او مائی گاڈ، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ دراصل آپ کو بے ہوش دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا اور درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اچانک مسکرا دی۔ تمہیں پیا جی نے یہ سبق نہیں دیا تھا کہ ہماری زندگی میں کسی پر بھروسہ کرنا ناقابل معافی جرم ہے؟ جی میڈم، اس نے بتایا تھا، مگر اگر مگر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ حرامزادہ کس طرف گیا؟ کیا پیرو ماچی کے ڈیرے کی طرف؟ نہیں۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ اس سیٹ میں جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور میری باہوں میں لڑک گئی۔ سردی سے کپکپاتی آواز میں بولی، مجھے تھوڑی دیر یہیں پڑا رہنے دو۔ ریت بہت ٹھنڈی تھی، شکر تھا کہ اس کا لباس خاصا موٹا اور گرم تھا، ورنہ اتنی دیر ریت پر پڑا رہنے کی وجہ سے اسے اب تک نمونیا ہو چکا ہوتا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی اور پھر میری گود میں گر گئی۔ میں نے اسے سنبھالا دیا، پھر اپنی قمیص کا اگلا پلو کھینچ کر گولا سا بنایا اور اس کے سر کے زخم پر رکھ دیا۔ کپڑے کے اس ننھے سے گولے پر منہ رکھ کر پھونکے مارنے لگا۔ اس عمل سے ہلکی سی حرارت پیدا ہوئی تو وہ بولی، سکون آ رہا ہے مجھے، لگے رہو۔ میں نے پھونک مارنے کا عمل مسلسل جاری رکھا۔ وہ خاصی حد تک سنبھل گئی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ کیا میں آپ کو اس جھنگی میں لے جاؤں جہاں ہم پولیس کے آنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے چھپے تھے؟ وہاں یقیناً ہوا نہیں ہوگی۔ ہاں، تم مجھے وہاں چھوڑ کر اس خبیث کے پیچھے جاؤ اور اس سے گاڑی چھین کر لاؤ۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ وہ اتنی دیر میں کئی میل جا چکا ہوگا۔ تو کیا ہم یہیں بیٹھ کر رات گزاریں گے؟ اگر اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو پھر پیرو ماچی کے ڈیرے پر جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی گاڑی کھڑی ہو یا موٹر سائیکل جس پر ہم آگے یا پیچھے کا سفر طے کر سکیں۔ ویسے اب آپ کے چل سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے اٹھا کر لے کر جاؤ، میرے سر میں نبض کے ساتھ ساتھ شدید دھمک پڑ رہی ہے۔ اس نے میری گود سے اپنا سر اٹھا کر مجھے آزاد کیا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں گنیں اپنے کندھوں پر لٹکا کر کمر کی روک دھکیل دی اور میڈم کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ اس کے منہ سے سسکاریاں برآمد ہو رہی تھیں۔ میں نے جھنگی پہ پہنچ کر اسے ایک طرف لٹا دیا، پھر میں جانے کے لیے مڑا۔ ایک گن مجھے دے کر پیرو ماچی کے ڈیرے پر جاؤ۔ آپ چل سکتی ہیں، بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلیں، ورنہ میں آپ کی طرف سے پریشان رہوں گا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم میری فکر نہ کرو، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ہری اپ، صبح ہوتے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اور ہاں، میرا پسٹل وہیں کہیں گر گیا، اسے بھی ڈھونڈنا۔ میں نے ایک گن اس کے پہلو میں گھاس پہ رکھ دی اور دوسری گن سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہاں کیڑے مکوڑے پریشان کر سکتے ہیں۔ اوکے۔ میں نے اس پر ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور جھک کر جھاڑیوں کی اس گھنی جھنگی سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے پھر سردی لگنے لگی، شاید اسی خوف کے پیش نظر میری رفتار خاصی تیز تھی اور میں جلد از جلد پیرو ماچی کے ڈیرے پر پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے مراد بخش میڈم شکیلہ سے نبرد آزما تھا۔ وہاں تھوڑی سی تلاش بسیار پر مجھے میڈم کا پسٹل دکھائی دے گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر پہلو والی جیب میں ڈالا اور جس راستے پر پولیس والوں کو جاتے دیکھا تھا اسی راستے پر چل پڑا۔ جنگل کے بیچ سے گزرتے ہوئے دونوں اطراف پر نگاہ رکھے ہوئے چل رہا تھا۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا مگر احتیاط لازم تھی۔ میں دشوار گزار راستے پر کانٹوں سے بچ کر چلتے ہوئے مراد بخش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ہمیں ایک مصیبت سے نکلتے دھڑ لیا تھا اور نئے مسئلے سے دوچار کر دیا تھا۔ میں نے اس پر بے وجہ اعتماد کیا تھا، ورنہ مجھے چاہیے تھا کہ میڈم کو ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھنے بھالنے کے بجائے گاڑی کی سیٹ پر لٹاتا اور سیلنگ بلب کی روشنی میں اس کے زخم کا جائزہ لیتا۔ میں عقل مندی سے کام لیتا تو بغیر کسی مشکل کے مراد بخش کو انٹا غفیل بھی کر سکتا تھا، اسے وہاں سے بھگا بھی سکتا تھا اور گولی مار کر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتا تھا۔ مگر میں نے اسے زندہ اور سلامت رکھنے کے ساتھ ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری تھی
جس کی سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے جاتے ہوئے گاڑی میڈم پر نہیں چڑھا دی، ورنہ وہ شدید زخمی ہو جاتی یا بری طرح کچلی جاتی۔